नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम फ़ज़ाइल शहादत के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपके साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको माह मुहर्रम में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत ख़ास है और आज का मौजू भी हम सब के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए कि आज हम बात करने जा रहे हैं दरसे करबला के हवाले से कि रब्बे काबा के परस्तार वो मर्दाने जलील, पासबाने हरम बाई से ईमाने खलील, वो सरफरोशे ज़मी इज़्ज़ते हव्वा के सपूत, वो पए चरख़े बरी अज़मते आदम की दलील। रात गुफ्तार कुशादा दिलो बेदार दिमाग, मुद्दतों उम्र जो आफाक के साये में पले। कभी पाबंदे सलासिल कभी शोलों के हरीफ, कभी अंगारों पे लौटे कभी कांटों पे चले, कभी तपते हुए पत्थर की सिले सीनों पर, कभी कांधों पे उठाए हुए बारे दिरा, कभी पुश्तों पे सलाखों के सुलगते हुए दाग, कभी चेहरों पे तमाचों के अलमनाक निशान, कभी नेज़ों के सजावार कभी तीरों के, कभी तानों के कचोकों, कभी फाकों के अजाब, कभी चक्की की मुशक्कत कभी तन्हाई की कैद, कभी बुहतान तराशी कभी दुश्नामे गलीद, कभी तहजीब व तमस्खुर कभी शहबात व शकूत, कभी रूहानी अजियत कभी तौहीन ज़मीर, कभी ईंटों पे तवाज़ो कभी कोड़ों का सलूक, कभी मबूस घरों में तो कभी खाना बदर, चीथड़े तन के निगहबां तो कभी वो भी नहीं। तशनगी का है ये आलम कि इलाही तौबा, हल्क को चाहिए थोड़ी सी नमी वो भी नहीं। और आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानाते कदम देखे हैं, तख्ताए दार पे आए तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कम देखे हैं। किस अजीमत के थे मालिक वो नफूसे कुदसी, जो पड़ी वक्त के हाथों पे वो कड़ी झेल गए, सिर्फ इस्लाम की खातिर फकत अल्लाह के लिए जान पर खेलना आता था उन्हें, खेल गए और हम तक इस्लाम जो पहुंचा तो सिर्फ उनके तुफैल, वो गुलामाने खुदा नूरे रिसालत के अमी, सर बसर पै करे इसारे मुजस्सम ईमा, हश्र तक उनसा हो पैदा ये मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है दरसे करबला और इस पर रोशनी डालने के लिए हमारी मेहमान, हमारी मोहतरम, हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो हमेशा हमारी रहनुमाई करती हैं। हमारे असातिज़ा में से बेशक बहुत कुछ हमने इनसे सीखा और आज भी इंशाअल्लाह हम सब अपनी ज़िंदगियों में एक नए सबक के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी एक और बहन जो इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी एक और बहुत प्यारी सी मेहमान कि जो अपनी पुरसोज़ आवाज़ में इंशाल्लाह हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर करेंगी। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मेरी बहुत प्यारी बहन मोहतरमा हुरिया फ़हीम कादरी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हुए हम बारी ताला की तरफ। तेरा जलवा जलवा इलम यज़ल, तेरा सिलसिला है वो सिलसिला जो हर एक ख़याल से मासिवा, जो हर एक निगाह से मावरा। तेरा जलवा जलवा इलम यज़ल, नहीं जैसे पहले किसी की ज़ौक़, नहीं जिसके बाद कोई भी लौक़, नहीं जैसे पहले किसी की ज़ौक़, नहीं जिसके बाद कोई भी लौक़। तू तजल्लियों की वो इब्तिदा, तू मोहब्बतों की वो इंतहा, तू तजल्लियों की वो इब्तिदा, तू
محبتوں کی وہ انتہا تیرا جلوہ جلوہ لم یزل یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے جو تجھے دے تو اٹھے گھٹا جو تو حکم دے تو چلے ہوا جو تجھے دے تو اٹھے گھٹا جو تو حکم دے تو چلے ہوا تیرا جلوہ جلوہ لم یزل تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو ہر ایک خیال سے ماں سوا جو ہر ایک نگاہ سے ماورا تیرا جلوہ جلوہ لم یزل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بہت عقیدت سے پیش کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین محترم، یہ وقت جو اس وقت ہمارے پاس ہے، میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گی کہ اللہ کے حضور عبادتوں میں اس وقت کو لگائیں. یہ وقت رائے گاہ چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے ہمارے اپنوں کی کہ انہوں نے کتنی قربانیوں کے بعد ہمارے لیے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا. تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے اور اپنی عبادتوں پر توجہ رکھنی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان. میں ان کی طرف اپنا سوال لے کر چلوں گی کہ سانحہ کربلا جو ہمارے سامنے ایک اتنا بڑا سبق موجود ہے کہ جس سے ہمیں زندگی جینے کے ڈھنگ مل رہے ہیں، جس میں سیدنا امام حسین کا جو کردار رہا، جو باطل قوتوں کے سامنے آپ ڈٹ کر جس طرح کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا، اس سے ہم اہل ایمان کو کیا سبق مل رہا ہے؟ جی شکریہ سہرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حسینیت اور شبیریت کا رنگ عطا فرمائے کہ بے شک جو یکی از مقاصد اسلام ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسے یہ فرمایا کہ یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ انسان کے اندر وہ جذبہ شبیریت پایا جائے. آپ نے کہا کہ باطل کے سامنے انہوں نے سر نگوں نہ کیا. دیکھیں، تاریخ ہمیشہ سے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو حق اور باطل کی ہمیشہ سے آویزش رہی ہے اور ہمیشہ باطل کے سامنے حق نے سر اٹھا کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ نار نمرود کی صورت میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی شکل میں ہے، آقا علیہ السلام کے لیے جس طرح سے کفار مکہ اور قریش مکہ نے وہ کیا سلوک، وہ سارے کا سارا ایک باطل کی علامت بن کر سامنے آتا ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام نواسہ رسول ہی نہیں، وارث دعائے خلیل ہیں. بے شک بے شک بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کے باب کو مکمل کرنے والے امام حسین، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ باطل کے سامنے سر جھکا دیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے یہ نہیں ہو سکتا. تو بے شک آپ جس مقام اور جس منصب پر فائز تھے، یہ آپ ہی کے اقدار تھے جس عزت عظمت جو آپ کو عطا ہوئی. آپ دیکھیں تو باطل ہمیشہ سے کس چیز کا نام ہے؟ بے رحمی کا نام ہے، سفاکی کا نام ہے، قتل و غارت گری کا نام ہے، فتنہ و فساد کا نام ہے، ایک دوسروں کے گلے کاٹنے کا نام ہے، خود غرضی لالچ کا نام ہے، سیم و زر کے غلاموں کا نام ہے. اور یہ سارے رنگ ہمیں یزیدیوں میں نظر آتے ہیں، ان کی اوباشی اور ان کی کمینگی میں نظر آتے ہیں جن کے لیے شرافت اور اصول کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. اور سامنے کون ہے؟ وہ 72 نفوس قدسیہ، وہ حرم نبوت کے امین، وہ امام حسین علیہ السلام کے بے شک جنہیں نبوت کا بھی امین کہتے ہیں، دعائے خلیل کا بھی وارث کہتے ہیں. تو یہ کیسے
मुमकिन था कि वो उन उबाशों के सामने सर झुका दें। बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर निगाह डालें तो आपने बराह रास्त अपने नाना की गोद में तरबियत पाई। आपने मौला अली से हैदरियत को लिया, शुजाअत को लिया, आपने सैयदा से वो बंदगी के रंग मिले, तो आप बातिल के सामने सर नहीं झुका सकते थे। देखिए, इस्लाम नाम है सर उठा कर जीने का। बेशक। इस्लाम नाम है हक की खातिर खड़े होने का। बेशक। इसीलिए कहते हैं कि नमाज में सिर्फ सजदा नहीं है, नमाज में क़याम भी है। और अल्लाह ने अपने नेक बंदों की खसूसियत में ये फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो बातिल के सामने आते हैं तो चट्टान बन जाते हैं, वो फतह और शिकस्त से बेनियाज हो जाते हैं। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं कि दुनिया हमें मिलेगी या नहीं, वो दुनिया से निगाहें फेर देते हैं। और हम देखते हैं कि बातिल के सामने सरनिगू क्यों ना हुए, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन तो वो उस मौला कायनात के बेटे हैं जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दी थी, तो आपने उस दुनिया को पाए हकारत से टुकरा दिया और अपना रुख अपने रब की तरफ किया, अपने नाना की तरफ किया और सर उठाकर उनके सामने खड़े हुए। सबसे कड़ा लम्हा वो आता है कि जब अकेले इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे और सामने हजारों का लश्कर है, उनके तीरों और तलवारों की जद में आते हैं, मगर आप उस फतह और कामयाबी का सिंबल बनकर आ रहे हैं कि कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर है, इज्जत और अजमत उन्हीं का निशान है। तो आप मीनारे नूर बनकर आज भी तारीख के सफ़ों पर पूरी आबोताब से चमक रहे हैं। बेशक, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नाम ऐसे ही रोशन रहेगा और हर वो बातिल कुव्वत जो इस तरफ अपनी निगाह उठाती है उसे वाक़या करबला को देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लहू में दौड़ रहा है ये सब कुछ। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। दरसे करबला के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल शहादत में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी मेज़बान सहर शेख आपके साथ, मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों की जानिब चलूँगी इसलिए कि बात हो रही है दरसे करबला के हवाले से। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हमें वहाँ से क्या दर्स मिल रहा है, क्या चीज़ हमें सीखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन, जब हज़रत इमाम अली मुक़ाम दरसे करबला हमें दे रहे हैं तो वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, अपनी नहीं अपने रुफ़क़ा की, अपने करीबी साथियों की, अपने अजीज़ों की, अपने बच्चों की, उन तमाम लोगों की जो उनके साथ थे। वो नौमौलूद थे, वो जवान थे, वो नौजवान थे, वो कमज़ोर थे। नाज़रीन मोहतरम, बात हो रही है मैदान करबला के हवाले से कि क्या दरसे करबला हमें मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मैदान करबला में सख्त मसाइब और आलाम के हवाले से, आजमाइशों के हवाले से, कि जब हज़रत इमाम हुसैन और इनके अहले खाना ने सब्र का मुजाहरा किया, इससे हमें क्या सबक मिल रहा है। मैं चाहूँगी जहान शाह आप हमारी रहनुमाई करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। देखने वालों को और यहाँ पर मौजूद लोगों को सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िस्सत करबला जो है वो तारीख़ का ऐसा वाक़या है जो कि कोई आँख ऐसी नहीं है जो अश्क बार ना हो जाती हो जब भी इस क़िस्से के बारे में वो सुनते हैं, पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा जो है वो इसकी जो गम और हुज़्न है हम लोगों का उसके अंदर वो बहुत और ज़्यादा जागता है। ये ऐसा तारीख़ का क़िस्सा है जिसमें कि इख्तिलाफ़ होने के बावजूद एक चीज़ के ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जो वहाँ पे शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम हुई थी और वो किस तरह उनके ऊपर जो मज़ालिम वहाँ पर हुए थे, किस तरह से उन्होंने सब्र का दामन थाम के रखा था उन्होंने, और उनके जो 72 लश्कर के जो लोग थे उन 72 घंटों तक भूख और प्यास को किस तरीके से उन्होंने झेला है, और ज़ालिमों का लश्कर 3000 ज़ालिमों का लश्कर उनके सामने, और किस तरह से सिर्फ़ अल्लाह की एक कायदे को, एक रूल को, इस्लाम के एक रूल को जो कि यजीद की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी, कि कलिमतुल हक़ को उलिया रखने के लिए, आला रखने के लिए, कि उनकी ये सारी की सारी लड़ाई थी और उनकी ये सारी की सारी जद्दोजहद थी और उनकी ये सारी की सारी कोशिशें थीं, और उस पर उन्होंने किस तरह से उन्होंने, जिसमें उस लश्कर में जबकि बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सब शामिल थे, और उन्होंने किस तरह अपने सब्र के दामन को थाम कर रखा। उनको इस बात पर यकीन था कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तो उनको ये पता था कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ हैं, और उनको इस बात का भी पता था कि वो जिस चीज़ के
کے لیے لڑ رہے ہیں وہ حق پر ہیں، اور اس پر جب وہ جام شہادت نوش کریں گے تو وہ کس درجات کے اوپر فائز ہوں گے۔ ان کا اس بات کے اوپر کامل ایمان تھا، کیوں؟ کیونکہ کس گھرانے سے ان کی تربیت ہوتی ہوئی آ رہی ہے، کہاں سے وہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ان کا دل، وہ ان کی جسم، ان کا چہرہ مبارک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دے رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے وہ پیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، تو وہ کس طرح کا وہ ہوگا، تو ان کی تربیت ظاہر ہے وہاں سے آ رہی ہے، تو وہ صبر جو ہے وہ ان کا اس طریقے سے یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرون کا جو اجر ہے وہ بے حد اور حساب مل رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کو شہادت سے بھی ان کو کوئی ڈر و خوف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شہید کا جو درجہ ہے وہ کس قدر اونچا ہے، کہ وہ اس کو مرا ہوا نہیں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے، اور ان کو جنت میں کس طریقے کے اعلیٰ مقامات، جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود ان کا جو صبر تھا، ان کی جو کوشش تھی وہ اس لیے کم نہیں ہوئی یہاں پر، کہ بھئی ان کو یہ تسلی تھی کہ میں تو جنت پر فائز ہوں، جنت تو ہماری ہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلمت الحق کے لیے لڑائی کی، آخری دم تک لڑائی کی، اور انہوں نے وہاں پر جام شہادت نوش فرمائی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ان کے صبر اور استقامت کے حوالے سے ہمارے سامنے جو پیغامات آتے ہیں، میں چاہوں گی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور سانحہ کربلا کے واقعات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جہاں اپنے رفقا کے ساتھ ہیں، اپنے بیٹوں بھتیجوں، اور وہاں جس طرح سے پورے ایک گلشن کی قربانی دے رہے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں، اور خواتین اور بچوں کا ساتھ ہونا حکمتوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ اب آپ دیکھیں جب سب شہید ہو جاتے ہیں تو اس پیغام کو لے جانے والے بعد بھی تو کوئی ہو جو آنکھوں دیکھا حال بتا سکے۔ ان لوگوں نے جس طرح سے سنگ دلی اور سخت دلی کا مظاہرہ کیا، اسے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ خواتین اور بچے ہیں۔ اور تاریخ میں محققین نے لکھا کہ خواتین کا کردار جو تھا وہ گردنیں کٹانے سے کم نہیں تھا۔ آپ غور کریں کہ اپنے اگر گھر سے کوئی ایک فرد بھی فوت ہو جائے تو گھر والوں کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور دل غم سے پھٹ رہے ہوتے ہیں جب کوئی قریبی چلا جاتا ہے۔ اور یہاں تو وہ خواتین تھیں جن کے بیٹے، جن کے شوہر، جن کے بھائی، جن کے بھانجے، جن کے بھتیجے، وہ سب شہید ہو چکے ہیں، اور نہ صرف شہید ہوئے ہیں بلکہ ان کے سر مبارک نیزوں پر ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اہل خانہ، وہ حرم نبوت کے امین، وہ سارے لوگ اس طرح سے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ شب عاشور ہے یا شام غریبہ ہے، آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، استغفار میں، ذکر الہی میں کہیں کمی نہ آئی۔ امام حسین علیہ السلام جاتے ہوئے اپنی بہن ام المصائب سیدہ زینب سے فرماتے ہیں کہ نماز شب میں میری بہن ہمیں نہ بھولنا۔ اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، فقط اسی رات کا تصور کیا جائے تو اب خواتین ہیں جن کی چادریں چھینی گئی ہیں، خیمے جلائے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ لوگ صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہر قدم پر کر رہے ہیں۔ ایک طرف انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی فریضہ سر انجام دینا ہے، دوسری طرف اس امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اس مقصد کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ تو میرے کارواں ٹھہرتی ہیں سیدہ زینب بنت علی، اور انہوں نے اس کردار کو اس عظیم خوبی سے نوازا، اس عظیم طریقے سے انجام دیا کہ وہ کوفہ کا دربار ہے یا ابن زیاد کا ہے یا یزید کا ہے، ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی، کئی سورہ روم کی تلاوت کرتی ہوئی، ان کے خطبات میں وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ جب انہیں بازار سے گزارا جاتا ہے اور کوفہ والے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت کے خطبے پر اگر غور کیا جائے تو آپ نے ایک اس حیدری آواز میں جب سب سے کہا کہ اے حق پروشو، اے غدارو، تم ہمیشہ روتے رہو کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کے کلیجے کو پاش پاش کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے حرم نبوت کی بیویوں کو بے پردہ کر دیا، اب اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تو وہاں
کہ جو ادبی ایک ذوق رکھنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ رنگ تھا جو مولا کائنات علی حیدر کرار کا نظر آ رہا تھا، کہ علی حیدر کرار کی وہ بہادر بیٹی اب ہر ایک کے سامنے کلمہ حق کہنے میں ذرا سی بھی وہ کوتاہی نہیں کر رہی اپنے اس فرض کو نبھانے میں. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خود پوری حسین کی تصویر بن چکی تھی. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کی اس مقصد کو زندہ کر رہی تھی. اور فقط وہی نہیں بلکہ اس وقت 23 بچے بھی ہیں آپ کے ساتھ، دیگر امام حسین علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کسی جگہ انہوں نے غذا کا سوال نہیں کیا، پانی کا سوال نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ کسی ابن زیاد نے پوچھا بھی صحیح تو فرمایا کہ ہم نہ پہلے تمہاری غذا اور پانی کے محتاج تھے اور نہ آج ہیں. اور جب اذان ہوتی ہے تو یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ ہماری آواز اور ہمارا نام اسی طرح گونجتا رہے گا، تم مٹ جاؤ گے. اور واقعی ان کے صبر اور استقامت پر آج بھی سلام ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ان مصائب میں بھی کلمہ حق کو بلند کیا. سلام اہل بیت اطہار پر کہ جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی اور اف تک نہ کیا اور صبر اور استقامت سے چلتے رہے. میرے ساتھ موجود ہے میری بہن اس وقت حوریہ فہیم، میں ان کی جانب چلوں گی اور کلام کے لیے درخواست کروں. سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی، نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی، نظر دی جاگی نہیں سب لخت جاں بھی کر دیے، نظر دی جاگی نہیں سب لخت جاں بھی کر دیے، ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی، ریت یہ تجھ سے چلی تیرے گھرانے سے چلی، اور تو نے مانی گی بدل ڈالے شکست و فتح کے، تو نے مانی گی بدل ڈالے شکست و فتح کے، رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی، رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی، اور میں محمد کا غلام آل محمد کا غلام، میں محمد کا
اپنی ہر تصویر سی آئینہ خانے سے چلی اپنی ہر تصویر سی آئینہ خانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام فضائل شہادت۔ میرے ساتھ موجود ہے میری محترم مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، محترمہ جہان شاہ اور محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام فضائل شہادت میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، جس کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ ہے درس کربلا۔ یہ شعر ہم بہت بار سنتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا کیا مقصد ہے، یہ فرمائیں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکۃ الکربلا جو ہے وہ شخصی لڑائی نہیں ہے، وہ ایک نظریاتی لڑائی ہے۔ اور جو شاعر کا اس میں جو قول ہے، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شہادت حسین دراصل ہے مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس میں ایک بہت بڑا تھاٹ ہے اس کے پیچھے، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ نظریاتی لڑائی تھی۔ اگر یہ شخصی لڑائی ہوتی تو بظاہر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی ہار وہ کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور جو زندہ رہ گیا، جو جیت گیا، تو اس کی وہ جیت مانی جاتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوا کہ جب شہادت ان کو ملی تو رہتی دنیا تک ان کی کرنی، ان کا جو نام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بلند اور بالا کر دیا، اور یزید کو نست اور نابود کر دیا۔ کس طرح کی اس بدبخت کو موت نصیب ہوئی، کہاں اس کا مقبرہ ہے، مزبلہ دمشق، کہاں اس کا مقبرہ ہے، کس وہاں پہ لوگ کوڑا پھینکتے ہیں دمشق میں، اور حضرت حسین علیہ السلام کی کہاں پر کس اللہ نے تعزیز اور تکریم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مقام شرف حاصل کیا، شرف دیا ان کو۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حضرت حسین کے جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا، واقعہ کربلا، اس سے ایک رات پہلے اپنے خیمے سے نکل کر آ رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کی بہن حضرت زینب جو ہیں وہ دیکھتی ہیں رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ تو وقت نہیں ہے کوئی مسکرانے کا، تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں سو گیا تھا، اور میں نے خواب میں اپنے نانا کو محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور وہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں آپ کو، تو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں لینے آ چکا ہوں۔ تو اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرا ان سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو اس بات پر یقین تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور تھاٹ اس طریقے سے بھی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر حق کے کلمہ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہی اصل زندگی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے جو باقی رہنے والی زندگی ہے، جو سبق اس سے مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو دنیا ہے وہ تو فانی ہے ہی۔ آپ اقتدار کے لیے یا مال و دولت کے لیے یا منصب کے لیے اگر لڑائی کرتے ہیں تو وہ کتنے دن کی ہے، اس سے ظاہر ہے ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ حق کے اس کے اوپر رہتے ہیں، تعالیم کے اوپر رہتے ہیں، اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ کس طرح سے کہ بہت تکلیفوں سے گزر کے ہی تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ جب شروع سے بھی اگر دیکھا جائے کہ بعثت اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سب کی جتنی بھی تکالیف سے وہ گزرے اسلام کو بلند و بالا رکھنے کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ حضرت حسین کو ہر چیز معلوم تھی، ان کو پتہ تھی کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے۔ تو یہی اس سے یہ درس ملتا ہے اس شعر سے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر تکلیف کے بعد، ہر پریشانی جھیلنے کے بعد آپ اسلام کے مرتبے کو بلند و بالا کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، دین اسلام ہمارے لیے ایک بہترین دین کے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج ہم جس دین کو لے کر زندہ ہیں، جس دین کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر صد احسان، بے شمار احسان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کیا پیغام دیں گی آپ؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ہے تو آزمائشوں سے بھر دیا ہے اس کو،
اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب کربلا کے واقعے پر دیکھیں تو انہی آزمائشوں کی ایک بہت کڑی جگہ تھی کہ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقص اموال بھی ہے، نقص ثمرات بھی ہے، وہ سب چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کربلا کے لوگ وہ سب کس طرح ڈٹ کر حق پر کھڑے ہیں، فتح و شکست سے بے نیاز ہونے کا نام، عزم، ہمت اور جرت کا نام انہوں نے بنا دیا۔ کسی پر جتنی بھی تکلیفیں آئیں اسے یہ سوچتا ہے کہ اس کی نیکی اور اس کا تقوی امام حسین سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا، کوئی جتنا بھی معصوم ہو علی اصغر سے بڑھ کر معصوم نہیں ہو سکتا، کوئی جتنا بھی شب دار ہو سیدہ زینب سے بڑھ کر شب دار نہیں ہو سکتا۔ واللہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے بہت قریب تھے، اور ان آزمائشوں کو ان سب نے کاٹ کے رکھ دیا اور ان سے بے نیاز ہو کر یوں حق کی خاطر کھڑے ہوئے۔ تو اسلام ایک تو ان آزمائشوں پر صبر کا درس دیتا ہے، ایک صبر ہے مجبوری کا صبر، اور ایک ہے صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا، اور دوسرا جو درس ملتا ہے وہ عزم و ہمت کا درس ملتا ہے۔ اب اسلام کے لیے، اسلام کی قدروں کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، مظلوم کے لیے جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ان 72 نفوس قدسیہ کا فیض آپ تک پہنچتا ہے۔ امام عالی مقام کا فیض ہر اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جو عدل کے لیے، جو اسلام کے لیے اور ان ویلیوز کے لیے کھڑا ہو۔ وہ اسلامی ریاست کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، وہ دین کو بچانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، وہ کسی مجبور، محکور، جو بھی ہے محکوم اقوام کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ ان سب کو فیض سانے کربلا کے ان شہداء سے ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا میں اس اسوہ شبیریت کی ضرورت ہے۔ اسلام کی عظمت رفتہ کو لوٹانے کے لیے آج ضرورت ہے کہ بچہ بچہ، ہماری ہر ماں، بہن، بیٹی، ہمارا ہر جوان بیٹا، ہر ایک کے اندر وہ رنگ پایا جائے جو امام حسین کا رنگ ہے۔ اس لیے ابتدا میں ہی دعا کی کہ اللہ ہمیں حسینیت عطا کرے۔ حسینیت وفا کا نام ہے، حسینیت دین کا نام ہے، حسینیت حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ بے شک، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی آمد کا، امتیاز بھائی جی آپ کا، جہان شاہ آپ کا، اور حریہ آپ کا، لیکن آپ جائیں گی نہیں کیونکہ اختتام ہوگا آپ کے کلام پر۔ ناظرین محترم، آج ہم نے بات کی درس کربلا کے حوالے سے کہ ہمیں کیا درس مل رہا ہے کربلا کے اس واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جب یہ واقعہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے اسلاف کی جانب نظر ڈالتے ہیں، وہ شہنشاہی طاقت رکھنے والے جو ایک انگلی کی جنبش کریں تو آسمان اپنا سینہ کھول دے اور زمین اپنے سینے کو پھاڑ دے اور ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا ڈھیر لگ جائے، مگر نہیں، وہ تو اللہ والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا قرب اختیار کیا، انہوں نے آخرت کو چنا، انہوں نے اپنی امت کے لیے وہ تمام سہولتیں قائم کر دیں، وہ تمام نظام قائم کر دیا کہ جس کو پا کر آج ہم محبت، اخوت، بھائی چارہ، وفاداری، ان تمام چیزوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو یہ صبر، استقامت، عبادت، نماز، روزہ، آج ہم اس کی پہچان کیسے کرتے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازیں، اپنے قرآن کی طرف ہمارا دل لگائے اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں۔ اختتام ہوگا حریہ فہیم قادری کی آواز پر۔ اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں لٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں لٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نورین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نورین ہے، حسین ہے، حسین
نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار گھات گئے مگر عجیب بات گئے، ادھر ہزار گھات گئے مگر عجیب بات گئے۔ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ۔ کبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور